बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की नशिस्त में एक बड़ा अहम मौजू मेरे पेश नज़र है और वो इकबाल के हवाले से है, फ़िक्र इकबाल के हवाले से। अल्लामा इकबाल पर एक बहुत बड़ा एतराज़ भी समझ लें और कन्फ्यूजन और इबहाम भी समझ लें। हमारे मुआशरे में ये एक मसला है कि जो लोग एक नुक्ते नज़र के कायल हैं वो उस पूरे किसी शख्सियत या किसी फ़िक्र से अपने हिस्से की वो चीज़ निकाल लेते हैं और जो कायल नहीं हैं वो दूसरी चीज़ निकाल लेते हैं, इनकार वाली। यही मामला इकबाल के साथ हुआ तसव्वुफ़ के बाब में। एक तबका इस बात का शिद्दत से कायल है कि इकबाल बहुत बड़ा सूफ़ी है और तसव्वुफ़ पसंद है। एक तबका शिद्दत से इस बात का कायल है कि इकबाल मुनकर तसव्वुफ़ है। ये दोनों बातें दुरुस्त भी हैं और दोनों बातें गलत भी हैं। दुरुस्त इसलिए हैं कि जुज़वी तौर पे दुरुस्त हैं, कुल्ली तौर पे दुरुस्त नहीं है, और गलत इसलिए हैं कि जुज़वी तौर पे इनको आधा सच कहा गया, मुकम्मल सच ये दोनों नहीं है। इस हिसाब से ये गलत है। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा के हवाले से ये ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि इकबाल को अल्लाह ने एक ऐसा मुकाम दिया कि हर एक अपनी फ़िक्र की तायीद इकबाल से चाहता है। यानी इकबाल चंद एक उन बड़ी शख्सियात में जिनको अल्लाह के यहाँ कबूलियत मुयस्सर है, उनमें हैं कि जिनकी फ़िक्र के साथ किसी के फ़िक्र का इत्तिसाल उसके फ़िक्र में मजबूती का बायस है। ये वजह है कि हर बंदा इकबाल के फ़िक्र को अपने मौरूसी तसव्वुरात के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। अल्लामा इकबाल के हवाले से असल नुक्ते नज़र ये है कि इकबाल बहुत बड़े तसव्वुफ़ पसंद थे, लेकिन इकबाल तसव्वुफ़ पर बड़ी शदीद नक़द और जरा और तनकीद भी करते थे। इकबाल का तसव्वुफ़ एक बिल्कुल मुख्तलिफ़ तसव्वुफ़ है उससे जो हमारे माशरे में पाया जाता है, जो हम देखते हैं आजकल के सूफिया, आजकल के जनाब मज़ारात पे जो गद्दी नशीन हैं, आजकल जो मामलात हैं, नंग धड़ंग हैं, 6-6 महीने नहाते नहीं हैं। तसव्वुफ़ को एक अजीबो गरीब रंग दे दिया गया। हकीकत और तरीक़त इस तकसीम की आड़ में वो खराफात दीन के अंदर दाखिल कर दी गई हैं। जहालत को तसव्वुफ़ के अंदर दाखिल कर दिया गया है। मतलब जो कुरान और सुन्नत की कसौटी है, जो असल तसव्वुफ़ की बुनियाद है, उसको हटा दिया गया है। और इस तरह की बहुत सारी खराफात इकबाल उन पर तनकीद करते हैं। आज हम ये बयान करेंगे कि इकबाल का तसव्वुफ़ पर सबसे बुनियादी और कलीदी एतराज़ क्या है। आगे इकबाल के अफ़कार पर मेरी एक सीरीज़ आ रही है, उसमें आज ये समझ लें कि उस सीरीज़ का आगाज़ है। तसव्वुफ़ के हवाले से इकबाल ने बहुत शदीद जरा की है, शदीद तनकीद की है, और वो तनकीद एक ख़ास पहलू पर है तसव्वुफ़ के। बल्कि मैं आपको बताऊं, अगर तसव्वुफ़ की इकबाल की तमाम तनकीदात जो तसव्वुफ़ पर हैं उनको अगर आप इकट्ठा कर लें और एक असासी नुक्ता ढूँढें कि क्या वजह है कि इकबाल ने तसव्वुफ़ के किन किन पहलुओं पर तनकीद की है, तो आपको एक नुक्ता मिलेगा, और वो नुक्ता ये है जो मैं आज अर्ज़ करने लगा। इकबाल की तसव्वुफ़ पर सबसे बड़ी तनकीद ये है कि ये तसव्वुफ़ इस मुसलमान को और इंसान को जामिद बनाने की तरफ ले जाता है। ये इस कायनात की तरफ के बारे में एक ऐसी राय कायम करता है और कायम करने की तरफ राग़िब करता है कि इंसान इस कायनात के हक़ाइक़ से आंखें चुरा के, सब से कट के एक अलग कोने में बैठ के अल्लाह अल्लाह करे। इस फ़िक्र पर इकबाल की बड़ी बुनियादी तनकीद है। इसको मैं 4 हिस्सों में बयान करूँगा। पहला हिस्सा तसव्वुफ़ का बुनियादी मसाला क्या है इकबाल के यहाँ। दूसरा इसका हिस्सा होगा ज़वाल का इलाज क्या है और क्या ज़वाल का इलाज सही किया गया। तीसरा हिस्सा होगा इस्लाम का तसव्वुफ़ के हवाले से मिजाज क्या है। और चौथा हिस्सा होगा इस पुरअसरार तसव्वुफ़ के सियासत और मुआशरत पर, यानी जिस तसव्वुफ़ पर इकबाल की तनकीद है, उस तसव्वुफ़ ने सियासत और मुआशरत पर क्या असरात डाले हैं। सबसे पहले है तसव्वुफ़ का बुनियादी मसला। इकबाल इस तसव्वुफ़ को जो इंसान को जामिद और गैर मुतहर्रिक कर दे और जिद्दोजहद से आरी कर दे, इसको फ़ारसी तसव्वुफ़ कहते हैं। फ़ारसी नजात तसव्वुफ़। इकबाल कहते हैं आज का मुसलमान यूनानी नजात फ़ारसी तसव्वुफ़ की धुंधली वादियों में बिला मकसद घूमने फिरने को तरजीह देता है, जो हमें ये सिखाती हैं, अब ये अहम बात है, जो हमें ये सिखाती हैं कि हम गिरदो नवा की ठोस हकीकत की तरफ से आंखें मूंद लें, बंद कर लें, और अपनी नज़रें इन रोशनियों पर गाड़ें जिन्हें नीली, पीली, सुर्ख बयान करता है। इशारा है कि अपने बातिन में रहें, बातिन के जो मुशाहदात हैं उनकी तरफ तवज्जो करें और उसमें गर्क हो जाएं और फ़नाइयत के दर्जे हासिल करें और यूँ बका के दर्जे पे आएँ और कायनात के मारूज़ी हक़ाइक़ से आंखें मोड़ लें।
جس کائنات میں اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، کتاب کو بھیجا، انسانوں میں ہمیں بھیجا، اور ہمیں خیر امت بنایا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا منصب دیا، اس میں یہ تصوف یہ درس دیتا ہے جس پر اقبال کی تنقید ہے اور ہماری بھی تنقید ہے، وہ یہ کہ یہ وہ تصوف جو کہتا ہے کہ دنیا کے جو اعصاب شکن جد و جہد ہے اس سے نکل آؤ اور اپنے باطن میں باطن میں مبتلا رہو، روشنیاں دیکھو جناب، مکاشفات دیکھو اور وہ چیزیں دیکھو۔ فرماتے ہیں یہ حقیقت ایک تھکے ماندے ذہن کے خلیوں سے ابھرتی ہے، یہ کوئی صحت مند چیز نہیں ہے، بلکہ تھکے ماندے اور ناکام بندے اس طرف جاتے ہیں۔ میرے نزدیک، اقبال کے لفظ ہیں، میرے نزدیک یہ خود پر اسراریت، یہ عدمیت یعنی حقیقت کی ان حلقوں میں جستجو جہاں وہ موجود نہیں، عضویاتی علامت ہے جو مجھے عالم اسلام کے مائل بدتنزل ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ یعنی اقبال کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ خود پر اسراریت اور حقیقت کی ان حلقوں میں جستجو جہاں حقیقت پائی نہیں جاتی، اپنے باطن میں ڈوب جائیں، دنیا کو چھوڑ دیں، علم کو چھوڑ دیں، شعور اور ادراک سے عاریہ آ جائیں، عقل کو چھوڑ دیں، یہ سب حجابات ہیں، آپ فنائیت کے درجے میں جائیں۔ یہ وہ ڈھونگ ہے جو ہمارے صوفیاء نے پچھلی کچھ صدیوں سے رچایا۔ صوفیاء کرام حقیقی تصوف کے قائلین ہمیشہ اس سے دور ہیں۔ شیخ الاسلام ایک لفظ اور جملہ استعمال کرتے ہیں بہت زبردست، آپ فرماتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہے لیکن دنیا اب دل کے اندر نہ رہے، یعنی ہم دنیا سے کٹ نہیں سکتے، ہمارے فرائض ہیں، واجبات ہیں، حقوق ہیں، اس دنیا میں اصلاح کے لیے ہم ہی کو بھیجا گیا، اس امت کو منتخب کیا گیا۔ اگر ہم اس دنیا کے حالات سے تنگ آ کر اور اس اعصاب شکن جد و جہد سے ہاتھ کھینچ لیں گے تو پھر کیا یہ ہم کوئی کمال کا کام کر رہے ہیں؟ اللہ کے حضور جواب دہی ہے اس سارے معاملے میں۔ تو اقبال سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں میں جن میں صوفیاء نے جھوٹے قائلین تصوف نے انسان کو ڈال دیا ہے، یہاں سے کبھی حل نہیں ملنے والا، یہ حقیقت یہاں سے کبھی نہیں حاصل ہوگی۔ اور اقبال کہتے ہیں اسلام کے مائل بدتنزل ہونے میں اس تصوف کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بالکل درست بات۔ جب سے اسلام میں سیاسی زوال آیا تو چاہیے یہ تھا کہ سیاسی فکر کا احیاء کر کے پھر سے مسلمانوں کو زندہ کیا جاتا۔ ہوا کیا کہ جب وہ سیاسی فکر کا احیاء نہیں ہو سکا، علمی فکر کا احیاء نہیں ہو سکا، ان مردہ تصورات میں از سر نو جان نہیں ڈالی گئی، تو کیا ہوا؟ اس کی جگہ کرامات، اس کی جگہ یہ والا تصوف کہ آپ سب کو کٹ جائیں اور ایک حفیم کا جس نے کام کیا اپنے اندر من میں ڈوب جائیں اور ہر وقت جناب اپنے باطن کے مشاہدات میں ڈوب جائیں، یہ وہ دھوکہ تھا جس کو اس روبہ عروج کرنے کے بجائے یہ دے کے دوائی اور گولی دے کے مسلمانوں کو سلا دیا گیا، گویا کہ ان کے اندر سے زوال کا شعور ہی زائل ہو گیا۔ آگے اقبال کہتے ہیں، ابھی میں تصوف کا مسئلہ سمجھا رہا ہوں اقبال کے نزدیک کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں قدیم تصوف نے واضح طور پر یہ عقیدہ بنا لیا اور خفیہ طریقے سے اس کی تبلیغ کی کہ یہ محض مظاہراتی دنیا ہے، یہ دنیا مظاہراتی ہے، اس کی حقیقت اقبال کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں چھلکے سے زیادہ نہیں ہے، اور حقیقت چھلکے سے زیادہ کچھ نہیں جسے دیگر ذرائع یعنی قانون خدا کے علاوہ ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس کائنات کی حقیقت، اللہ کی حقیقت اصل وہ چیز ہے جو قرآن کے جو قوانین ہے، سنت کے جو قوانین ہیں، یہ تو عوام کے لیے، ان سے ما ورا ہو کے ہی اس حقیقت کو پایا جا سکتا ہے۔ جب سے یہ تصوف اس کا ابلاغ شروع ہوا تب سے تباہی نے دروازے کھول دیے مسلمانوں۔ یہ وہ تصوف تھا جو یونانی تصوف تھا، جو ہندو مت کا تصوف تھا، یہ وہ تصوف تھا جو اسلام میں گھسا دیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ قرآن و سنت سے تو ایک خاص ایوریج مسلمان بنتا ہے، آپ نے ایکسٹرا آرڈنری مسلمان بننا ہے تو آپ کے لیے یہ کافی چیزیں نہیں ہیں معاذ اللہ۔ پھر آگے بتایا کہ بیشتر معاملات میں صرف معاشرے کی لعنت ملامت سے بچنے کے لیے قانون قدرت یعنی قرآنی قانون کی پیروی کی جاتی ہے، اگرچہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مظاہراتی چیز ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر آگے اقبال نے اس حصے پر بیان کیا، یہ میرے پاس کتاب ہے حوالے کے لیے میں عرض کر دوں، علامہ اقبال تقریریں، تحریریں اور بیانات، اقبال احمد صدیقی صاحب نے اس کو جمع کیا ہے اور انہوں نے ہی اس کو جو انگلش میں تھے اس کا ترجمہ کیا ہے، جو اردو میں تھے وہ منوان موجود ہیں۔ صفحہ 176 پر آگے اقبال اسی موضوع کو چلاتے ہیں کہ فارس ایران کی فتح سے مراد فارس کا مشرف با اسلام ہونا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا مشرف با فارسیت ہونا ہے، تصوف کے تناظر میں۔ یعنی ان کے وہ جو اپنا ماورائی خیالات تھے وہ تصوف کی شکل لے کر اسلام کے حقیقی تصورات میں در آئے۔ پھر کہتے ہیں مغربی اور وسطی ایشیا کے مسلمان دانشوروں کی تاریخ 10ویں صدی سے لے کر نیچے تک پڑھ لیں
اور آپ دیکھیں گے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس کی حرف بحرف تصدیق ہوگی، کب سے یہ داخل ہوا، پھر اس نے کیا کیا کمالات ڈھائے اس تصوف نے، اور نتائج کیا ہوئے۔ آگے اقبال فرماتے ہیں زوال کی رعنائیاں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ہم زہر نوش جاں کرتے ہیں، اور جو پلانے والے ہیں ان کو ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی تصوف کی مطلب یہ ایک ایسا جام ہے کہ یہ ہے بھی زہر ہمارے دین ایمان کے لیے اور اس منصب انسانیت کے لیے جس کے لیے ہمیں دنیا میں اللہ نے بھیجا، لیکن اس کا کمال یہ ہے کہ جو یہ زہر پلاتا ہے ہم اس کا ہاتھ بھی چومتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وہ آپ کی تاریخ اسلام سے عدم واقفیت کا استحصال کر کے آپ کو غلام بنا لیا گیا۔ جب آپ اسلام کی حقیقی تعریف، حقیقی تاریخ اور حقیقی تعلیمات سے آگاہ نہیں ہوں گے تو ظاہر آپ کو غلام بنا لیا جائے گا۔ آگے کہتے ہیں وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ حص ادراک کو عظیم ترین نقاب پر محمول کریں۔ یہ جتنے حصے ہیں جو خام مواد عقل کو دیتی ہیں اور پھر عقل پروسیس کرتا ہے، دانش، کانشیس، سب کانشیس، عقل، شعور، یہ وجود میں آتا ہے۔ یہ تصوف آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ حجابات ہیں سب کے سب، یہ کتابوں میں لکھا پڑا ہے، یہ حجابات ہیں، چھوڑو ان سے آگے نکلو۔ اور اس طرح حقیقت حص کا یہ دشمن آپ کی حیثیت کے شعور کو کند کر دیتا ہے اور علم تاریخ کی اساس کو ہلا دیتا ہے۔ یعنی آپ کو یہ درس دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ حواس ہیں، یہ ظاہری دنیا ہے، یہ پردے ہیں، ایک پردہ اٹھائیں، دوسرے پردے اٹھائیں، تیسرے پردے اٹھائیں، جبکہ یہ پردے اگر کچھ ہیں تو یہ صرف قرآن اور سنت کی تعلیمات سے اٹھ سکتی ہیں جو حضور علیہ السلام نے بیان فرما دی۔ یہ تھا بنیادی مسئلہ تصوف کا، یہ ہے اقبال کے نزدیک تصوف کا پر نقطہ اعتراض۔ آپ اقبال کے پوری 13 کی 13 کتب میں، جو اردو کی ہیں، جو فارسی کی ہیں، جو نسب کی ہیں، شاعری کی ہیں یا نثر کی کتب ہیں، آپ تصوف پر کوئی اعتراض اٹھا لیں، اس کی اساس یہ والا پہلو ہوگا، اسی کی کوئی فرع اقبال نے بیان کی ہوگی۔ دوسرا حصہ یہ تھا کہ اب یہ اس تصوف کے در آنے کی وجہ سے ہم روبہ زوال ہو گئے۔ اب روبہ زوال ہونے کے بعد ہم نے جو علاج کی جستجو کرنی تھی اس کی بجائے، عروج کی جستجو کی بجائے ہم پر اسراریت میں مبتلا ہوتے گئے، اور ہمارے ہاں ایسے صوفیاء پیدا ہو گئے جنہوں نے پر اسراریت کو دین اور آگے سے آگے دین کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بنا دیا، اور پوری کی پوری پر اسراریت کو دین کی شکل دے کے رکھ دی۔ دین بالکل واضح صراحت کے ساتھ تھا، بین، قرآن بار بار کہتا ہے یہ آیات بین ہیں، جنہوں نے کھول کھول کے آیات محکم ہے کھول کھول کے بیان کر دیا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ پڑھایا گیا کہ یہ تو پر اسراریت ہے، یہ تو کوئی بہت ٹکی چھپی چیز ہے جو عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس حوالے سے سن لیجئے اقبال کی اس پہلو پر کیا تنقید تھی۔ فرماتے ہیں کہ قدیم دنیا کی دانشورانہ تاریخ یہ اشکار کرے گی کہ تمام زمانوں میں زوال نے خود پر اسراریت اور مذہب سے انکار کے پیچھے پناہ لی۔ آپ جس زمانے کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ میں آپ کو ایک ہسٹوریکل فیکٹ بتا رہا ہوں جو اقبال نے بیان، جس زمانے کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جس عہد کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں زوال آیا اس زوال نے پر اسراریت اور مذہب سے انکار کے پیچھے پناہ لی۔ یہ دو دروازے تھے ان کے پاس۔ ہمارے ہاں مذہب کا چونکہ انکار ممکن نہیں تھا تو لہٰذا مذہب میں پر اسراریت کا دروازہ کھول دیا گیا اور اس کے پیچھے پناہ لی۔ دنیاوی معاملات سے نبرد آزما ہونے کی توانائی کھو دینے کے بعد یہ پیغمبران زوال فرضی لافانیت کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان کے اندر جرت نہیں رہتی، طاقت نہیں رہتی کہ یہ کوشش جدوجہد کر کے دلائل کے ساتھ جس طرح سے وار آ رہا ہے اسی طرح سے وار کریں، اسی قوت کے ساتھ وار کریں، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ اقبال کہتا ہے یہ پیغمبران زوال فرضی لافانیت کا ایک تصور دے دیتی ہیں کہ تم اپنے آپ میں ڈوب جاؤ، بس اندر کی چیزیں دیکھو اور جناب عروج پاؤ، اس میں ڈوب جاتے ہیں اور بتدریج روحانیت کے افلاس کی تکمیل کر دیتے ہیں، اور بظاہر زندگی کے ایک دلکش تصور کو اپنا کر اپنے معاشرے کی جسمانی اضمحلال کو اس حد تک، جسمانی کمزوری کو اس انداز میں مکمل کر دیتے ہیں کہ ایک صحت مند اور توانا شخص بھی موت کی آرزو کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ان کا کمال ہے کہ یہ ایک ایسا تصور بنا کے پیش کرتے ہیں پر اسراریت کا کہ جس کی ابتدا پر اسراریت سے اور انتہا فنا پر ہے، کہ جس کے اندر ایک چلتا پھرتا توانا انسان بھی موت کی تمنا کرنے لگ جاتا ہے۔ آگے علامہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ اصل مسئلہ تھا جس کی طرف علامہ نے اصرار کیا کہ اب کیا تھا، بجائے اس کے کہ یہ جب تصوف در آیا یہ غلط والا حصہ پر اسراریت والا، تو اس کو نکال کے
جو تزکیہ کا حقیقی تصور تھا اور احسان کا حقیقی تصور تھا اور اس کو عروج کی طرف لے جانے کے لیے صحیح معنوں میں اقدامات کیے جاتے، وہ اقدامات کیے گئے لیکن ناکافی تھے۔ ناکافی اس لیے تھے، اگر وہ اتنے کافی ہوتے تو یہ پر اسراریت جو تصوف میں داخل ہو گئی یہ پروان نہ چڑھ سکتی اور لوگ فوراً سمجھ جاتے کہ یہ دھوکہ ہے۔ لہٰذا یہ ایک ایسا دلکش تصور بنا کے پیش کیا گیا کہ لوگ اس میں مبتلا ہو گئے۔ تیسرا پہلو اقبال نے بیان کیا، اب تصوف کے حوالے سے، اس حوالے سے اسلام کا حقیقی مزاج کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ صفحہ نمبر 175 اسی کتاب کا اقبال فرماتے ہیں کہ اسلام کی طرح کے خاص طور سے تشکیل شدہ معاشرے کو جذباتی تحقیق و اصلاح کے مخالفین نے حد درجہ نقصان پہنچایا۔ بڑا اہم پہلو فرماتے ہیں کہ اسلام خاص طور پہ تشکیل شدہ معاشرہ، یعنی اسلام نے جو ایک معاشرہ تشکیل کر دیا تھا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین علی منہاج نبوہ، اس کے نتیجے میں ایک اسلامی معاشرہ تشکیل ہو چکا تھا، اس کو جذباتی تحقیق و اصلاح کے مخالفین نے حد درجہ نقصان پہنچایا۔ یعنی جذباتی تحقیق و اصلاح، جب اس کے اندر پھر جب یہ پر اسراریت آتی ہے، مذہب کا معاملہ ہے، پھر اس میں عقیدت آتی ہے، پھر اس میں عقیدت در عقیدت آتی ہے، اور پھر جذباتیت ایسا رنگ چڑھا جاتی ہے کہ جذباتیت اس کے اندر سے تحقیق اور اصلاح اس کو سرے سے نکال دیتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کسی کے پیر صاحب چاہے وہ کہیں اپنا چوری کرتے ہی کیوں نہ پکڑیں، آپ بات کریں وہ آپ کے گلے فٹ ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ وہ اسی لیے کہ ہم نے اس پورے تصوف کو رنگ ہی ایسا دے دیا ہے، مقدس گائے بنا دیا ہے، تنقید سے بالا تر کر دیا ہے۔ دلیل، ادب، احترام ہر ایک کا لازم، ادب اور احترام کے ساتھ دلیل کے ساتھ تنقید کا کلچری رواج نہیں پا سکا تصوف میں۔ تصوف میں مطلب ہر ایک کو درجہ نبوت اور درجہ خدائی پر بٹھایا ہوا ہے لوگوں نے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اللہ نہ بننا یا اس کا رسول نہ بننا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت کون ایسا کرے گا؟ فرمایا اللہ بننا یہ ہے کہ جو سمجھے کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، یہ صرف اللہ کی شان ہے، اور رسول بننے کا مطلب یہ ہے، استعارتاً انہوں نے کہا کہ جو میں سمجھوں گا وہی صحیح ہے اور جو میں نہیں سمجھوں گا وہ غلط ہے، یہ صرف رسول کی شان ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو پیران کرام تھے ان کا قصور تھا یا نہیں تھا؟ بہرحال مریدین نے وہ کیا کہتے ہیں، کرتے ہیں بیان کرامات کا اپنی مقصود تھی تعداد مریدوں کی بڑھانی۔ تو اب کیا ہوا، اس کو اتنا ہم نے اٹھایا کہ اس کے اندر سچ سننے کی سکت ہی نہ رہی، تحقیق اور علم کا کوئی دائرہ کار اس پہ نہ رکھا۔ بڑے اگلے دن میں بیٹھا تھا، ایک بہت بڑے مفتی صاحب تھے، ان کے ساتھ مجھے بڑی حیرت ہوئی ان کی بات سن کے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار فقراء پر آپ کیوں شریعت اپلائی کرتے ہیں؟ تو یہی تو وہ دروازہ ہے جو ہم نے پھر کھول دیا، پھر کھلتا گیا، پھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ آگے سن لیے اس کے حال فرماتے ہیں، یاد رکھیے، اقبال کہتے ہیں اسلام کی ولادت تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ عظیم جمہوریت پسند پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہین لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کی اور کام کیا، جنہوں نے ان کے لب ہائے مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ آنے والی نسلوں کو منتقل کر دیا۔ ان کی تعلیمات میں مطلقاً کچھ پر اسرار نہیں ہے، کھول ڈھول کے بیان کر دی۔ پر اسرار ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حضور نے فرمایا تھا کیا میں تو پیغام پہنچا دیا، تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ یہاں تو بہت ساری پر اسراریت ہے، پیغام کہاں سے آیا؟ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہوا، پہنچا دیا۔ قرآن کریم کا ہر لفظ روشنی اور زندگی کی سرعت سے لبریز ہے۔ تصوف کی کنوتیت پسند تاریخی کو جواز بخشنے کی بجائے اس نے کھلم کھلا اعلان کیا، ان مذہبی تعلیمات پر ضرب کاری لگائی جو صدیوں سے بنی نوع انسان کو پر اسرار بنائے ہوئے ہیں۔ فلاں جنگل میں جائیں تو یہ فلاں کا راج ہے، فلاں ہوا چل جائے تو فلاں کا راج ہے، فلاں ہو تو فلاں، ان بلی گزر جائے تو یہ ہو جائے گا، شیشہ ٹوٹ، ان پر اسراریت کی تو اسلام نے سرے سے جڑ ہی کاٹ دی، اس وہم اور اس کی، جس کو پھر سے اندر داخل کیا گیا۔ پھر اس دنیا کی حقیقت کو مسکراتے ہوئے قبول کر لیجیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی کے لیے اس سے ہمکنار ہو جائیے، اور اس کی بات نہ سنیے جو لکھتا ہے کہ اسلام میں ایک خفیہ نظریہ ہے جسے ناواقفوں پر آشکار نہیں کیا جاتا۔ آپ کو اکثر تصوف کی کتابوں میں اس طرح کی بات ملے گی کہ یہ غیروں پر، ناواقفوں پر، نااہلوں پر آشکار نہیں ہوتا۔ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، جو محنت کر کے اس میں لگتا ہے، کیوں نہیں اس کو دین کی سمجھ آنی؟ ہاں، تقویٰ کے آگے مراتب ہیں، تزکیہ کے مراتب ہیں۔ رذائل باطنی کو ختم کرنے میں جو بغض ہے، حقد ہے، اپنا
حسد ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہ اپنی محنت ہے، ہر ایک اپنا جتنا اوپر چلتا جائے گا مقام پر رفع ہوتے جائیں گے، لیکن کہیں پر اصراریت نہیں ہے۔ پر اصراریت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی لوگ جو حق پر نہیں پہنچے وہ تو خود مکلف ہی نہ رہے۔ اس میں اس مدعی کی طاقت اور آپ کی تابعداری مخفی ہے۔ یہ اقبال نے اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا۔ آخری بات بیان کرتے ہیں کہ اس پر اصرار تصوف کے سیاست اور معاشرت پر نتائج وہ بھی سن لیجیے۔ علامہ بیان فرماتے ہیں کہ اس طرح مسلم جمہوریت بتدریج زوال میں پا گئی۔ کیوں؟ چونکہ اس پر اصراریت اور اس تصوف نے معاشرے سے تو کاٹ دیا، سیاست سے تو کاٹ دیا، اس نے تو ایک کونے میں لگا دیا۔ اللہ کو یاد کریں، تسبیح کریں، باقی چھوڑیں جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو کیا ہوا؟ جب اس نے معاشرت سے کاٹ دیا، سیاست سے کاٹ دیا، تو اس طرح مسلم جمہوریت بتدریج تبدیل ہوئی اور ایک طرح کی روحانی امراء کی کنیز بنا دی گئی، جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے پاس ایک ایسا علم اور ایسی طاقت ہے جو اوسط درجے کے مسلمان کے پاس نہیں ہو سکتی۔ اسلام کو واضح طور پر فارس کا غلام بنانے کے خطرے کو عظیم مسلم ولی اللہ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واضح طریقے سے بھانپ لیا تھا۔ اب یہ کتنے بڑے اگر اقبال تصوف کے منکر ہوتے تو اس نقطہ نظر کے رد میں جو وہ دے رہے ہیں، شیخ احمد رفاعی جو خود بہت بڑے شیخ ہیں، ان کا نقطہ نظر لاتے۔ فرماتے ہیں کہ شیخ احمد رفاعی بھانپ لیا تھا، انہوں نے عبد السمیع ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ خبردار اہل عجم کی زیادتیوں سے دھوکہ نہ کھانا کہ ان میں سے بعض حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ کسی اور جگہ اب آگے ظاہر اور باطن کی غیر ضروری جو تقسیم ہوئی ہے نا، اس کی سیاست پر اثرات بیان کرتے ہیں اور معاشرت پر۔ کسی اور جگہ عظیم ولی اللہ فارسی تصوف کی بنیاد پر ضرب لگاتے ہیں، یعنی ظاہر و باطن، مظاہراتی اور حقیقی میں فرق جس طرح کے آج کل موجود ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ شیخ وہ ہے۔ اب یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ لکھ رہے ہیں شیخ احمد الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ، اور عبد السمیع ہاشمی کو لکھ رہے ہیں کہ شیخ وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن شرع ہو، بس کوئی پر اصراریت نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں ہے کہ یہ جی مدینے میں نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ طریقت عین شریعت ہے، علاوہ شریعت کے کچھ نہیں ہے۔ جھوٹا اس فرقے کو نجاست سے آلودہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ باطن اور ہے ظاہر اور ہے۔ اس کو جھوٹا کہا اقبال نے بھی اور شیخ احمد الرفاعی علیہ رحمہ نے بھی۔ رسالہ الحکم ہے، الحکم الرفاعیہ، صفحہ نمبر 7، ترجمہ مولانا عبدالحلیم شرر نے کیا ہے، آپ سن لیجئے کہ جھوٹا وہ کہتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ باطن اور ہے اور ظاہر اور ہے، جبکہ ظاہر و باطن میں جو مطابقت ہے یہ حقیقی اسلام ہے جس کو اقبال نے بیان کیا۔ لہٰذا اس کو سمجھیے، یہ اقبال کا تصوف پر کلیدی اعتراض تھا اور اس کے 4 پہلو میں نے بیان کر دیے۔ اقبال پر تصوف کے جتنے آپ اعتراض پہنچیں گے وہ انہی میں سے کسی صورت میں ہوں گے۔ یہ وہ تصوف ہے جو واقعی قابل تنقید ہے، قابل رد ہے۔ آپ کے ارد گرد جب اس طرح کی پر اصراریت کے درس دینے والے ہوں اور ننگ دھڑنگ بیٹھے ہوئے ہوں فقیر، اور جو نہاتے 6 مہینے نہ ہوں، جن کا علم سے کوئی تعلق نہ ہو، تو وہ نہ پیر بن سکتے ہیں، نہ ان کی پیروی کی جا سکتی ہے، بلکہ وہ تو اسلام کی روح سے بھی دور ہیں۔ ان کو تو ان کے لیے تو ہدایت کی دعا کریں اور ان کو علم پڑھائیں، 4 لفظ پڑھائیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ حقیقت کیا ہے، نہ کہ اس وضاقتہ کو لے کے ننگ دھڑنگ کو عقیدت کے مارے ان کے پیچھے جانوروں کی طرح چلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔